أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى في قرآن المجيد والفرقان الحميد ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أقصر إلا هو معهم أينما كانوا وقال في مقام الآخر واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي واجعل لي وزيرا من أهلي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني صاحبوں، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، تمام قسم کی حمد و ثنا خالق کائنات کے لیے ہے، مالک ارض و سما کے لیے ہے، جو بگڑیاں بنانے والا ہے، مرادوں کو پورا کرنے والا ہے، لا تعداد بے شمار بے حد و بے حساب درود و سلام ہوں جناب شاکی کوثر صاحب محشر تاجدار مدینہ امام الانبیاء سید المرسلین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر عورتیں جا رہی ہیں، ادھر پاس دروازہ کھلا بند ہے، ادھر بھی چلے جان۔ صاحبوں، ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے رب کائنات کے قرآن مقام تلاوت کیا ہے، اسی کے حوالے سے آج کے جار صاحب کرمت چاہتا ہوں، تو اس کا ترجمہ کچھ اس انداز میں بھی ہوا ہے۔ لب پہ میرے ہے بس یہی دعا قبول کر، لب پر میرے ہے بس یہی دعا قبول کر، ٹوٹے ہوئے دل کی ہے رب یہ صدا قبول کر، ہر قدم پر مجھ سے ہوئی ہے خطا، ہر قدم پر مجھ سے ہوئی ہے خطا قبول کر، میں تیرے در کا ہوں سوالی یہ وفا قبول کر، میں تیرے در کا ہوں سوالی یہ وفا قبول کر، سجدوں میں بہتے ہوئے آنسوؤں کی التجا قبول کر، راہ ہدایت پہ رکھ دے میری ہر ادا قبول کر، دن ڈھل جائے جائے سب کی گھڑی
दिन ढल जाए जाए जब की घड़ी नदा कबूल कर, मेरे हर सांस को कर दे अपनी याद की दुआ कबूल कर, लब पे मेरे है बस यही दुआ कबूल कर, कबूल कर, कबूल कर। साहिबो, ये वाला बरकतों वाला महीना, ये घड़ी बड़ी कीमती हैं। इन कीमती घड़ियों के अंदर रब्बे कायनात के कुरान से मैंने जो मकाम बयान किया है, अल्लाह उसमें कहते ही ये हैं, वाजिकुर इस्मा रब्बे का वतबत्तल इलैहि तब्दीला, अपने रब को याद कर अल्लाह के खिलाफ वो कर रहे हैं। खुफिया तरीके पर अल्लाह दूसरी जगह फरमाते हैं, औदूनी काला रब्बकुम औदूनी यस्तजीबकुम, मुझे पुकारो मैं कबूल करता हूँ। फिर अल्लाह फरमाते हैं औदू रब्बकुम खुफियत तजर्रुअन खुफियतन, अपने रब को खुफिया पुकारो, ज़ाहिरी पुकारो। रब कायनात के सामने अर्ज करने की ये घड़ियाँ हैं, रब कायनात से मुनाजात की ये घड़ियाँ हैं। ये घड़ियाँ हमारे लिए बड़ी कीमती हैं। ये दुआ, ये इल्तिजा, ये आरज़ू, ये जुस्तजू, अपना माफी ज़मीर, अपने दिल की सदा, अपनी ज़बान से निकले हुए अल्फाज तो सुना। किसको? अपने रब को, रब्बुल आलमीन को, खालिक कायनात को, अहसनुल खालिकीन को, अहसन सुवर को, बहुत ज़्यादा सूरतें अच्छी खूबसूरत बनाने वाले को, उस मालिक को याद कर जो कहता है लक़द बनी आदम लक़द कर्रमना बनी आदम, हमने बनी आदम को तकरीम दी है। उस मालिक के सामने गिड़गिड़ा जो सबकी मुरादों को पूरा करता है, जिसके लिए कोई तो काबिल नहीं है देने में। सही हदीस है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अल्लाह खालिक कायन बंदे से नाराज़ हो जाता है जब उससे सवाल न किया जाए। अल्लाह नाराज़ हो जाते हैं अपने बंदे से जब उससे सवाल न करे, रूह कुर्बानी करे, मुंह फेर ले। अल्लाहु अकबर। यही तो अल्लाह कहते हैं, क्या आप जानते नहीं हैं, क्या आपने देखा नहीं है, क्या आपको मालूम नहीं है, अन्नल्लाह यालमु मा फिस समावाति व मा फिल अर्ज़, क्या आप जानते नहीं हैं जो कुछ भी आसमानों के अंदर है, जो कुछ भी जमीन में है, खालिक उसको जानता है, देखता है। और अल्लाह फरमाते हैं मा यकूनु मिन नजवा सलासतिन, 3 आदमियों की सरगोशियाँ नहीं होती, कानाफूसी नहीं होती, 3 आदमियों की चुपके गुफ्तगू नहीं होती। अल्लाह फरमाते हैं इल्ला हुवा राबिहुम, लेकिन उनके साथ क्या होता? खालिक कायनात खुद होता है, खालिक कायनात खुद होता है। वला खमसतिन इल्ला हुवा सादिसुहुम, ना ही 5 आदमी, लेकिन छठा उनके अंदर खालिक होता है। वला अदना मिन ज़ालिक, न इससे कम, वला अक्सर, न इससे ज़्यादा। इल्ला हुवा माअहुम ऐनमा कानू, जहाँ कहीं भी होंगे अल्लाह उनके साथ होता है। क्या माना है? अगर अकेले हो तब तुम्हारे साथ तुम्हारा मालिक है। अल्लाह ने कहा था ना मूसा को, जाओ इजहबा, फ़िरौन को, हारून को और मूसा को कहा था फ़िरौन के पास जाओ ना, दोनों जाओ। अन्नमा आकुमा, मैं तुम दोनों के साथ हूँ, मैं तुम दोनों के साथ हूँ, जाओ कलाम करो, गुफ्तगू करो, दावत दो। आज खालिक कायनात पुकार कर यही कहता है, आदम, इब्ने आदम, चल मेरे पास आ, मैं तुझे नवाजता हूँ, तुझे अता करता हूँ। अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, ये वो घड़ियाँ हैं, इसकी कबूलियत के अंदर कोई शक नहीं है। इन घड़ियों की कबूलियत के अंदर कोई शक नहीं है। मैं आपको एक हदीस सुनाता हूँ।
مثال دیتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، یہ حدیث بخاری مسلم کی صحیحین کی حدیث ہے. فرماتے ہیں کہ اللہ رب کائنات فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ينزل ربنا تبارک و تعالی كل لیلۃ الى السماء الدنیا حين يبقى ثلث الليل. تیرا رب اترتا ہے آسمان دنیا پر، سب سے نچلے آسمان پر تمہارے انتہائی قریب ہوتا ہے مالک. کب؟ جب رات کا آخری تہائی ہوتا ہے. جب رات کا آخری تہائی ہوتا ہے مالک آسمان دنیا پر آتے ہیں اور فرماتے ہیں یقولو، اور اللہ خود کہتے ہیں، من یدعون، کون ہے جو مجھ کو پکارنے والا ہے، کون ہے جو مجھے پکارتا ہے، فاستجیب لہ، میں اس کی دعا کو قبول کر لوں، میں اس کی التجا کو سن لوں، میں اس کے آنسوں کو بہنے ہوئی ایک ایک رمز کو جان لوں. من یسألنی فأعطیہ، اللہ کہتا ہے کون ہے جو مجھ سے سوال کرنے والا، میں اس کو عطا کر دوں. من یستغفرنی فاغفر لہ، اغفر لہ، کون ہے جو میرے پاس آتا ہے بخشش مانگنے کے لیے، میں اس کو معاف کر دوں. اور یہ گھڑیاں انتہائی قیمتی گھڑیاں ہیں. مالک آواز لگا رہا ہے، خالق بلا رہا ہے، اللہ اپنے بندے کی انتظار میں ہے. اللہ کہتا آؤ تو صحیح، میرے سامنے ہاتھ اٹھاؤ تو صحیح. ہم نے جانا نہیں ہے، ہم نے پہچانا نہیں ہے مالک کون ہے، خالق کون ہے. صرف زبان کی حد تک تو ہم کہتے ہیں وہ رب العالمین ہے، وہ احسن الخالقین ہے، وہ رب السماوات والارض ہے. جانتے ہیں، مانتے ہیں، بگڑیاں بنانے والا ہے، لیکن دل کے یقین کے ساتھ کبھی ہم نے یہ التجا اس انداز میں کبھی نہیں کی، اس انداز میں کبھی نہیں مانگا. لیکن مانگا تو کبھی کبھی مانگا ہے. کب؟ جب دنیا کے سارے سہارے کٹ جاتے ہیں تب انسان ڈھول لگاتا ہے تو دل سے ایک آواز نکالتا ہے. جب اپنا شریکہ سارا گفتگو کرتا ہے نا، اپنے بہن بھائی کہتے ہیں دیکھا ہے تجھے، جا تیرے لیے ہمارے پاس کچھ نہیں ہے، دروازے بند ہیں، تانے دیتے ہیں نا، باتیں کرتے ہیں، تب تو دل سے کہتا ہے اللہ تھا تو میرا بھائی، تھا میرا بھائی، تھا میری والدہ، میرا باپ ہے مجھے گھر سے نکال رہا، بھائی ہے مجھے کڑے وقت میں میرا ساتھ چھوڑ رہا ہے. بازو تو نے اس لیے دیا تھا، اب بازو الگ ہو گیا، اب میں کس کے پاس جاؤں. خالق کہتا ڈرنے کی ضرورت کیا ہے، بازو بھی ٹوٹا ہے نا، بازو دینے والا تو نہیں تیرے سے ٹوٹا. ماں باپ نے گھر سے نکالا ہے نا، پیدا کرنے والے نے نہیں اپنے گھر سے نکالا تجھے. بہن نے تجھ کو تانے دیے ہیں نا، خالق کہتا ہے جس نے تجھ کو حفظ و عصمت کی پاکیزہ بہن دی تھی، خالق اسی کا مالک ہے، اسی کی سنتا ہے، خالق سب کی سنتا ہے. پھر مالک کے سامنے کیوں نہیں گڑ گڑاتے، مالک کے سامنے کیوں نہیں التجائیں کرتے. پھر وہی تو ہوتے ہیں رشتے دار سارے. تبھی تو انسان اپنے دل سے صدا لگاتا ہے نا، تبھی تو ایک ندا پکارتا ہے، تبھی تو گفتگو اپنی رکھتا ہے تو کس کے سامنے رکھتا ہے. پکارنا ہے تو اسی کو، بلانا ہے تو اسی کو. اللہ اکبر. صحیح حدیث ہے. اللہ اکبر. حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کریم مصطفیٰ ارحم الراحمین نبی سے سنا ہے. میں نے کیا سنا تھا؟ ان المؤمن اذا کان فی الصلاۃ، بے شک مومن جب نماز میں ہوتا ہے نا، فإنما يناجي ربہ، وہ اپنے رب سے التجا کرتا ہے، مناجات کرتا ہے. جب رب نماز ادا کرتا ہے پھر تار کس کے ساتھ جڑی ہے مومن کی؟ خالق کائنات کے ساتھ. پھر ڈائریکٹلی بات ہوتی ہے. مناجات ہوتے کیا ہیں؟ مناجات ہوتے کیا ہیں؟ مناجات اس کو کہتے ہیں جو انتہائی تنہائی کی گھڑیوں میں انسان کسی اپنے ہمراہ سے گفتگو کرے.
مناجات اس کو کہتے ہیں جب انسان اپنے دل کے قریب ذات کوئی بھی ہے اس کے ساتھ گفتگو کرے. مناجات کہتے ہیں جب انسان جس کو سنانا چاہتا ہے بس وہی سنو، اس کے علاوہ کوئی اور سن نہ سکے. یہ مناجات ہوتے ہیں. اللہ اکبر. جب خالق کائنات کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، رکوع کرتے ہیں، سجود کرتے ہیں، قیام کرتے ہیں، تب دعائیں پکارتے ہیں. جو کس کو سنا رہے ہیں؟ خالق کائنات سن رہا ہے. باقی دیکھنے والا صرف حرکات دیکھ رہے ہیں. دیکھنے والے تیرا اٹھنا بیٹھنا دیکھ رہے ہیں، وہ نہیں جانتے تو کیا کہہ رہا ہے. لیکن اگر یہی سچ کے دل کے ساتھ کہہ رہا ہو، مالک کو پکار رہا ہو، یہی نماز تیری ہوگی، رب کائنات کی رضا اترے گی تیرے لیے. تو ہمارا کون سا ہے؟ ہم تو مائل بکرم ہیں. اللہ کہتا ہے ہم تو مائل بکرم ہیں. اللہ تو جھکا ہے، آسمان دنیا پر آیا ہے اس لیے آپ کے لیے، ہمارے لیے. اللہ کہتا ہے مانگو کیا مانگنا چاہتے ہو. تب یہ کھڑیاں ہیں خالق کے سامنے دعا کرنے کی، مالک کو منانے کی، خالق کو یہ کہنے کی اللہ یہ کھڑیاں بھی تیری دی، رمضان بھی تیرا دیا ہوا، قرآن بھی تیرا اتارا ہوا. ہم اسی قرآن کو پڑھتے ہیں. یہی رمضان میں سحری افطاری تیرے لیے کرتے ہیں. مالک دن میں بھوکے پیاسے تیرے لیے رہتے ہیں. مالک تیری رضا تیرے لیے، تیری رضا کو حاصل کرنے کے لیے کرتے ہیں. اے خالق کائنات ہم تیرے سامنے گڑگڑاتے ہیں. اے مالک ارض و سما ہماری عرضوں کو تو بھی جانتا ہے. اے والی، اے میرے مولا، تیرے علاوہ کچھ سننے والا نہیں ہے. روزہ رکھا ہے تیری رضا کے لیے، بھوکے پیاسے رہے ہیں تیری رضا کے لیے. آج ہم ہاتھ اٹھائے ہیں تو تیرے سامنے، در ہے تو تیرا ہے، مانگتے ہیں تو تجھ سے مانگتے ہیں. اب مانگ خالق سے. خالق کہتا ہے دینے کے لیے ممائل و کرم دے رہا. ہمارے بھائی ہیں، ہم ہیں جن کو خالق نے نوازا ہے، وہ بھول گئے. میں ایک دو مثالیں دیتا ہوں. کچھ میرے بھائی ہیں، کچھ ہمارے ایسے احباب ہیں جن کو خالق کائنات نے مال سے بڑا نوازا ہے. وہ بھول گئے، کہتے ہیں ہمارے پاس مال آ گیا اب ضرورت نہیں. میں نے ایسے ایسے مالداروں کو دیکھا جب آتے ہیں کہتے ہیں قاری صاحب اب تو بس ہو گئی، حکیموں کو چکر لگا چکے ہیں، ڈاکٹروں کے پاس جا چکے ہیں، کوئی سنوائی نہیں ہو رہی، اب آپ ہی رب سے کہہ کے ہمارے لیے کچھ کروا دیں. ہاں ٹھیک ہے، نیک صالح بزرگ سے، عزت والے سے دعا کروانی چاہیے. لیکن یہ بھول گئے ہیں جس نے آپ کو پیدا کیا ہے، جس نے آپ کی بناوٹ بنائی ہے، جس نے آپ کی تصویر بنائی ہے، جس نے آپ کے نقشے کھینچے ہیں، جس نے آپ کے آنکھ کو نور عطا کیا ہے، جس نے آپ کے دماغ میں تنائی رکھ دی ہے، جس نے آپ کی زبان کے اوپر قوت گویائی رکھ دی ہے، جس نے آپ کے بازو کو قوت عطا کر دی ہے، جس نے آپ کی ٹانگوں کو چلنے کی طاقت دے دی ہے، وہ تیرے کتنا قریب ہے، کتنا قریب ہے. یہ بھول گئے ہو تم. اللہ اکبر. ہمارا حال یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے، ہمیں معلوم ہے ماں نے کھانا پکایا ہے، دے گی ضرور، دینا ہے. اب جا کے ہم ماں سے اس انداز میں مانگتے ہیں. باپ کا پتہ ہے دے گا ٹھیک، جاتے ہم مانگتے ہیں لیکن اس انداز میں نہیں مانگتے جس طرح مانگنے کا آتا ہے. خالق تو خود کہتا ہے مالک لا ترجون للہ وقارا. لوگوں تمہیں کیا ہو گیا؟ مالک کے وقار کو بھول چکے ہیں، مالک کی شان کریمی کو بھول چکے ہیں. کتنوں کو ایسے ہیں جن کو خالق کائنات نے اولادوں سے نہیں نوازا، لیکن ان کا تعلق ڈاکٹروں حکیموں سے رہ گیا، خالق سے نہیں. مالک تو روزانہ آ کے کہتا آج جب میرے پاس میں کس لیے ہوں، مال نہیں ہے. مالک کہتا میں کس لیے ہوں، میرا گھر کس لیے ہے، میں نے بنایا کس لیے ہے. آج ہم اس مالک سے منہ موڑے ہوئے. وہ خالق
بہانے سے ہماری زندگی میں دوبارہ رمضان المبارک کا مہینہ لے آیا ہے، برکتوں والی ساعتیں لے آیا ہے۔ کس انداز میں خالق کائنات کی سرگوشیاں ہوتی، کس انداز میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں، مثال دیتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، فرماتے ہیں خالق کائنات آسمان دنیا، خالق کائنات قیامت کا منظر پیش کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت صفوان بن محرز مازنی کہتے ہیں میں عبداللہ بن عمر کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر یوں جا رہا تھا، صحابی رسول کے ساتھ جا رہا ہے، کہتا ہے ایک آگے سے آنے والا آتا ہے، سوال پوچھتا ہے عبداللہ بن عمر سے، کیا کہتا ہے؟ سوال کیا اس سے کہتا کیا ہے؟ اس کی طلب دیکھیے، اس کی حالت دیکھیے۔ عبداللہ بن عمر سے پوچھتا ہے کیف سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان النجوى۔ عبداللہ بن عمر صحابی رسول سے محدث بتائیے اللہ اپنے بندے سے سرگوشی کیسے کرتا ہے، کیسے رسول نے بیان کیا، مجھے ہمیں بھی بیان کر کے دکھائیے۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ جب خالق کائنات بندے سے سرگوشی کرتا ہے، گفتگو کرتا ہے، تو اللہ کہتے ہیں ان اللہ جو دل مومن، اللہ مومن کو اس طرح ڈھانپ لیتا ہے۔ کانفا کہتے ہیں جیسے کوئی دوست اپنے دوسرے دوست کے ساتھ ساتھ جوڑ کر اس کے کندھے کے اوپر اپنا بازو رکھ کے پوچھتا ہے سناب کی حال ہے۔ دوسرے معنی میں خالق کے انسان سے جب گفتگو کرتا ہے، حدیث کے مطالعے سے جو سمجھ آتی ہے، وہ الفاظ جو بندہ ادا کرتا ہے مالک سنتا ہے، جو مالک سنتا ہے کہتا ہے وہ خالق کا بندہ سنتا ہے، درمیان میں کسی دوسرے کی کوئی سنوائی نہیں ہوتی، کوئی الفاظ نہیں سن سکتا۔ اللہ پوچھتا ہے بندے سے، اقرار کرواتا ہے بتا دنیا کے اندر فلاں 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 جگہ پر فلاں وقت میں فلاں گھڑی میں فلاں کے ساتھ جرم تو نے کیا تھا۔ سبحان اللہ، میرے مالک کے محبوب پیغمبر نے فرمایا بندہ اقرار کرے گا اللہ تو جانتا تو ہے میں خطا کار ہوں، ابن آدم ہوں، غلطی ہو گئی ہے، مانتا ہوں مجھ سے خطا ہو گئی ہے۔ تو خالق بھی اس سے پیارے انداز میں کہتا ہے میرے بندے دیکھ دنیا کے اندر میں نے تیرا راز کسی کو بتایا نہیں، میرے بندے دیکھ تو نے گناہ کیا ہے دنیا کے اندر میں نے کسی کو معلوم نہیں ہونے دیا۔ تو جانتا ہے نا دنیا میں میں نے تیرے پردے رکھے تھے، کیا سمجھتا ہے تم مالک دنیا میں پردے رکھ سکتا ہے تو اب پردے رکھنے پہ قادر نہیں ہے؟ کیا سمجھتا ہے مالک تجھے رسوا کر دے گا؟ تو نے تسلیم کر لیا، تو مان لیا ہے کہ میں تیرا رب ہوں، تیرا خالق ہوں، تیرا مالک ہوں۔ کیا جنت میں چلا جا تیرے آج بھی پردے ہیں، جہاں سے چلے ہاں تو وہاں سے نکلا تھا چلا ہے، کیا جنت میں تیرے پردے رکھے ہیں پوری دنیا کے سامنے؟ وہ منظر کیسا ہوگا؟ پوری دنیا کی سارے لوگ کھڑے، آج 1.5 ارب کی آبادی ہے، جب قیامت ہوگی منظر تب کتنا ہوگا، کتنی آبادی ہوگی؟ جب سے آدم زمین پر آئے ہیں جب تک قیامت برپا نہیں ہو جاتی، ساری مخلوق اکٹھی ہوگی، تب خالق تیرے پردے رکھے گا، تب خالق تجھ سے سرگوشیاں کرتا ہے، انداز تمہیں بتاتا ہے آ میرے پاس مانگنا ہے تو اس انداز میں مانگ۔ اللہ اکبر۔ آپ کو ایک اور حدیث سناتا ہوں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں یقول اللہ تعالیٰ، یہ حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کو گمان کے مطابق اپنے بندے کے ساتھ ہوتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ وانا معه، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں، اذا ذکرنی، جب وہ مجھ کو یاد کرتا ہے، جب مجھے یاد کرتا ہے میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تب اللہ فرماتا ہے فَإِنْ ذَكَرَنِي فِي نَفْسِهِ ذَكَرْتُهُ فِي نَفْسِي، اگر میرا بندہ اپنے دل میں اپنے نفس میں میرا ذکر کرتا ہے، مجھ کو پکارتا ہے، میں اپنے دل میں اس کو پکارتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ فرمایا ان ذَكَرَنِي،
فی مالائن ذکرت فی مالائن خیرا منہ، اگر وہ مجلس میں میرا ذکر کرتا ہے میں مجلس میں ذکر کرتا ہوں، وہ مجلس اس کی مجلس سے اعلیٰ ہوتی ہے۔ تیرے تذکرے تو آسمانوں میں خالق کرتا ہے، مجلس نور ملائکہ کے اندر اللہ تیرا نام پکار کے کہتا ہے فلاں فلاں فلاں، کیسے پکارتا ہے؟ صحیح بخاری کی ایک اور حدیث ٹکڑا سناتا ہوں، خالق کائنات کے محبوب پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلم کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب خالق کائنات عرش کے اوپر بیٹھا ہے، زمین کے اوپر اپنے کسی بندے سے پیار کرتا ہے، محبت کرتا ہے، اللہ فرشتوں کو آواز دیتا ہے جا جبریل، جبریل آنا ذرا ادھر، تو جبریل بھی حاضر ہوتے ہیں نا اپنے انداز سے، کیا کہتے ہیں لبیک یا رب جلیل، جلالت اکرام والے رب میں حاضر ہوں۔ اللہ کہتا ہے زمین کے اندر فلاں بن فلاں میرا بندہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، جبریل تو کیسے محبت نہیں کرے گا جب تو بھی محبت کر مجھے۔ اللہ پھر بلاتے ہیں، کہتے ہیں جبریل مزہ نہیں آ رہا، تو جانتا ہے میں جانتا ہوں کس سے محبت کرتا ہوں، جا سارے علیہ السلام فرشتوں کو، آسمان کے رہنے والے سارے فرشتوں کو اس کی محبت پر لگا دیں۔ خالق کی مجلسیں کیسی لگتی ہیں؟ خالق تذکرے کہاں کرتا ہے تمہارے، تو تم زمین پر رہ کے خالق سے تذکرے کو جانتے ہوئے بھی مالک کے سامنے نہیں آتے۔ اس سے بڑی بدبختی کی اور بات کیا ہوگی؟ خالق کے سامنے جانے سے ہم گھبرا رہے ہیں، وہ گھبرانے کی ضرورت بھی کیا ہے؟ وہ تو مالک ہے، احسن الخالقین ہے، اس نے زمین کے اوپر اپنا پیغمبر آخری نبی بھیج کر قرآن اتار کے فرما دیا تھا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ تو زمین پر بچنے والوں، میرے بندوں، میری تخلیق میرے ہاتھوں پہ بنائے ہوئے آ تو چلی، میری رحمت سے موجود کیوں ہوتا ہے؟ چل کے تو آ۔ مالک اسے پکار رہا ہے، بلا رہا ہے، اللہ اکبر۔ لیکن ہم ہیں، کسی شاعر نے کہا تھا میرے ہاتھوں پہ تراتے ہوئے پتھر کے تن، میرے ہاتھوں پہ تراتے ہوئے پتھر کے تن خود کھانے میں آ کے بھگوان بنے بیٹھے ہو۔ مالک کے ہاتھوں پہ تراتے ہوئے مالک سے استغنا کرتے ہیں، مالک کے ہاتھوں سے بنائے ہوئے، خالق نے سور تیری بنائی، سورج تیری بنائی، قوت تجھے دی، ابھی اسی مالک کے آنکھیں چراتے ہو۔ کتنا دکھ ہوتا ہوگا نا اس باپ کو، کتنا دکھ ہوتا ہوگا اس باپ کو۔ آپ بھی سارے جانتے ہیں، سب جو اصحاب اولاد ہیں، جب بیٹا غلطی کرتا ہے باپ کے سامنے بھی نہیں آتا، معذرت بھی نہیں کرتا، باپ کتنا دکھی ہوتا ہے۔ کیسا بدبخت ہے، بیٹا ہے، میں نے اس کو مارنا تھا، آتا تو صحیح، کہتا تو صحیح ابا جی والد صاحب غلطی ہوگی ہے، معاف کر دیں، تو کا مالک وہ باپ معاف نہیں کرے گا؟ وہ تو تیری ایک ہر خواہش کو پورا کرنے کے لیے اپنا سارا کچھ تاگ دیتا ہے، اپنی جوانی کو خراب کر دیتا ہے، اپنی صحت کو خراب کر دیتا ہے۔ ایک بیٹا ہے جو باپ کے سامنے معذرت کرنے سے گھبراتا ہے، باپ کتنا دکھی ہوتا ہے کہ دنیا کی مثال دیتا ہوں، خالق کائنات کے سامنے جب اس کا بنایا ہوا تکریم دیا ہوا، اس کو خالق نے اشرف المخلوقات بنایا ہے، وہ غلطی کرتا ہے، مالک انتظار کرتا ہے تم جاؤ نا، تو مالک کیا کہہ رہا ہوگا؟ ارے بھائیو، جو مہینہ ہمارے لیے صحیح ایک سبق لے کے آیا ہے، چلیے حدیث سنائیے رات کے حوالے سے، ذرا دل کے حوالے سے بھی سننے کی اتنی قبولیت والی گھڑی ہے۔ صحیح حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تین بندوں کی دعا کو کبھی رد نہیں کرتا، تین بندوں کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتا۔ ان میں ایک یہ دعوت صاحب، ایک ایسا ہے جو روزے دار ہے، پکارنے والا ہے، روزے دار پکارنے والا ہے، مالک کے سامنے گڑگڑانے والا۔ اللہ کہتا ہے اس کی دعا کو قبولیت محمد رسول اللہ کے
زبان نبوت والی زبان سے، رسالت والی زبان سے جو الفاظ ادا ہوئے، شاعری کھائی ہے، آذان ہوئی ہے، نماز پڑھی ہے، جب تک افطاری نہیں کر لیتے سارے دن کے لیے قبولیت کی گھڑی ہے۔ جب دل چاہتا ہے الگ سے ہو جا، مسجد میں ایک کونے میں بیٹھ جا، گھر میں کھڑا ہو جا، اپنے رقبے میں گیا ہے وہاں کھڑا ہو، خالق سے دل لگا، ایک بار کہہ دو اے مالک بندہ ہوں تیرا، گناہگار ہوں، خطا کار ہوں، سیاہ کار ہوں، تخلیق ہوں تیری، بنائی ہوئی تصویر ہوں تیری، مالک اس تصویر کو پھاڑنا نہ، ٹکڑے نہ کرنا، اے خالق دل تو نے بنایا ہے اس کو ٹوٹے ٹوٹے نہ کرنا، مالک زبان تو نے دی ہے اس سے اپنے ذکر کو خالی نہ کرنا، مالک ساری زندگی گناہوں میں گزار دیا ہے، آیا ہوں لیکن اب تو لاج رکھ، اچانک کریم میری لاج رکھنا، کبھی کہہ تو صحیح مالک سے، تیرے ٹکڑے سارے کٹ جائیں گے، تیری عزت کو خالق بحال کر دے گا، جہاں سے ٹوٹی تھی وہاں سے جوڑ دے گا، اس سے زیادہ رفتیں عطا کر دے گا، شان اس سے زیادہ عطا کر دے گا۔ ڈھونڈنے والوں کو ہم شانے کئی دیتے ہیں، اقبال کہتا ہے نا، ڈھونڈنے والوں کو ہم شانے کئی دیتے ہیں، آئیے تو صحیح خالق کے سامنے مانگیے تو صحیح، مالک دینے کے ہم مائل کا کرم ہے، کوئی شاعر ہی نہیں۔ چلیے حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی کوئی روزے دار افطار کے وقت دعا کرتا ہے اللہ تب بھی راضی نہیں کرتا۔ یارو مالک رات کو بھی کہتا آجا، دن سارا تیرے لیے مالک کہتا آجا، افطاری کا وقت ہے، خالق تیری طرف دیکھ رہا ہے، مانگ تو لے، اب کیا کہنا چاہتا ہے، بھوکا پیاسا تو میرے لیے ہے، فقط تو نے میرے لیے گزارا ہے، میں نے جو حرام کیا اس کو حرام تو نے سمجھا ہے، اب حلت کا وقت آ گیا، حلال ہونے کا وقت آ تو چلی تجھے حلال بھی کروں گا، پوری دنیا کے اندر جیسا چاہتا ہے ویسا دلہا تجھے میں بنا دوں گا۔ دلہن لے کے جاتے ہیں، باراتیں لے کے جاتے ہیں ایک دلہن کو لینے کے لیے، اور کتنے پروٹوکول ملتے ہیں اس کو دینے کے لیے۔ اللہ تجھے اس سے کہیں زیادہ پروٹوکول دے رہا ہے، مالک اس سے زیادہ تمہیں نواز رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، ہمارے لیے نا جو بہت ہی اہم وقت ہے، یقین جانیے آپ کو دنیا کے معاملات ہو سکتے ہیں، ہمارے معاملات ہو سکتے ہیں، کوئی شک و شبہ کی بات نہیں ہے، لیکن اپنے معاملات کو کچھ سمیٹیے اس انداز میں کہ آپ کا رمضان جب گزرے، آپ کی عید جب آئے تو عید ہونی چاہیے، یہ نہ ہو آپ کی عید تو ہے دنیا کے اندر چل رہی ہے، آپ کی عید نہ ہو۔ عید تو آئی ہے، دنیا منا رہے ہو، لیکن آپ کو منانے کے لیے وقت نہ ہو۔ عید آئی ہو، لوگ منا رہے ہوں، آپ کے پاس منانے کے لیے کوئی سہولت نہ ہو، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ صحیح حدیث ہے، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، مسلم کے اندر الفاظ ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اقرب ما یکون العبد من ربہ وهو ساجد فاکثروا الدعاء، کہ اللہ کا بندہ جو ہے نا جب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے اللہ کے انتہائی قریب ہوتا ہے، تو حضور نے فرمایا اپنی دعاؤں کو زیادہ کرو، دعاؤں کو زیادہ کرو۔ ساری قبولیت کے طریقے آپ کو بتا رہا ہوں، رمضان ہر لمحہ آپ کے لیے قبولیت کا ہے۔ مالک تو مانتی ہے نا، میں نے دیکھا ہے، آپ نے بھی دیکھا ہوگا، اللہ اکبر، بہت اللہ قلیل قاری صاحب دعا کر رہے ہوں بھیتر کے اندر، اللہم اہدنا فیمن ہدیت، اے اللہ ہم کو ہدایت یافتہ لوگوں میں ہدایت والے بنا دے۔ تو پیچھے سے آمین کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں، میں سمجھتا ہوں نہ جانے لوگوں کو ہدایت مل چکی، اس کے بعد ہدایت کی ضرورت نہیں
اللہ معافنا فیمن عافیت، اللہ جو دنیا کے اندر عافیتیں تو نے بڑھائی ہیں ساری عافیتوں سے ہم سے نواز دے۔ آمین کہنے والا کوئی نہیں ہوتا ہے، دعا کرنے والا کیا ہوتا ہے؟ بارک لنا فیما آتیت، اللہ جو کچھ بھی تو نے دیا اس کے اندر برکتوں کا نزول فرما دے۔ آمین کہنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ شرما قضیت، اللہ ہم کو بچا ان سے جو تو نے شر پیدا کیا ہے، جو برائی پیدا کیا۔ آمین کہنے والا کوئی نہیں ہوتا۔ پر بھائیوں یہ وہ چیزیں ہیں جب وقت گزرتا ہے نا تب آپ سوچتے ہیں کہ ہمارے ساتھ ہوا کیا ہے۔ جب وقت گزرتا ہے اب کیا ہو، جب چڑیاں چوکی کھیت تب آپ روتے ہیں، مالک کے سامنے مل کر آتے ہیں۔ وقت تو یہ ہوتا ہے منوانے کا۔ میں آپ کو ایک سادہ سی مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ میری بات کو سمجھنے کی۔ امام ابن قیم جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک وقت کا حکمران خلیفہ جا رہا تھا تو اس کے سامنے ایک بچہ آ گیا۔ اس خلیفہ نے اس بچے سے کچھ سوال کیا، کچھ پوچھا تو بچے نے اس کو جواب دیا، کمال حکمت سے بھرا ہوا جواب دیا۔ بادشاہ کے دل کو بات لگی، اس نے انعام میں اس کو 2 دینار دے دی، بچے کو 2 دینار دے دی۔ اب ذرا تھوڑی سی توجہ کرنا، بچے نے بات کہہ دیا، بادشاہ کے دل کو لگی ہے۔ بادشاہ کے دل کے اندر کوسے نہا خانہ کے اندر ایسی بات ڈال دی خالق نے کہ یہ قابل لائق بچہ ہے اور قابل انعام ہے، اس کو انعام دیا جائے۔ اب وہ انعام دینے پر مائل ہوا ہے، کتنے دے رہا؟ 2 دینار۔ بچہ ہے، بچے کے لیے 2 دینار بے بہا قیمت ہے، لیکن سمجھنے والے سمجھے ذرا میری بات کو۔ وہ کہتا ہے میں لینے کے لیے تیار نہ ہوں، 2 دینار میں کیا کروں گا؟ بچے کو معلوم تھا نا خلیفۃ المسلمین ہے، بادشاہ ہے، حکمران ہے وقت کا۔ کہتا کیوں؟ کہتا میرا ابا مارے گا، میری اماں مجھ کو مارے گی۔ کہتا میں نے دے رہا ہوں اپنی خوشی سے، وہ کیسے مانے گا؟ ماں باپ کیوں تجھے ڈانٹیں گے؟ اس نے کہا اس لیے نہیں ڈانٹیں گے کہ 2 دینار ہے، اس لیے ڈانٹیں گے کہ کسی سے چرا کے لایا ہے۔ کہ وہ کیوں؟ بادشاہوں کے خزانے سے 2 دینار نہیں ملا کرتے، جب بادشاہوں کے خزانے سے ملتے ہیں تو پھر بے بہا ملتا ہے۔ دینے والا مائل تھا، لینے والے نے انداز اختیار کیا۔ اس نے کہا 2 دینار کس چیز کے؟ یہ تو کسی کو بھی کوئی بھی دے سکتا ہے، بادشاہ ہو، حکمران ہو، احسن الخالق کی نہ تو مانگ تو پھر طرح۔ اللہ اکبر۔ اس نے ملازموں کو اشارہ کیے، دیناروں سے بھری ہوئی تھیلی اس کو دے گیا۔ وہ کہاں 2 دینار، کہاں سینکڑوں دینار۔ یہی جو ایک حدیث ہے نا صحیح مانی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتی ہے، جب خالق سے مانگنا پھر تھوڑا کیوں مانگنا، مالک سے مانگنا پھر تھوڑا کیوں؟ التجا کر خالق سے مانگ، خالق سے ذرا اتنا مانگ، اتنا مانگ، مالک کو دیتے ہوئے بھی مزہ آئے، تجھے لیتے ہوئے بھی مزہ آئے۔ مانگ کیا مانگنا چاہتا ہے؟ اولاد مانگ، باپ ماں باپ کی سہولت مانگ، صحت مانگ، دولت مانگ، عزت مانگ، شہرت مانگ، جو تیرا دل چاہتا ہے مانگ تو صحیح، مالک دیتا ہے۔ لیکن تھوڑا سا ڈھنگ بنا کے، تھوڑے سے آنسو بنا کے، تھوڑے خالق کے سامنے تھوڑا سا رو کے گڑ گڑا کے کہتے تھے یہ آنسو تیرے بنائے ہوئے ہیں، گرے ہیں تو تیری وجہ سے کیوں گر رہے ہیں؟ خالق کہے گا ایسی بات نہیں، اگر آنسو میری وجہ سے گرے ہیں تو انسان یاد رکھنا مالک دینے پہ آیا ہے، مجھے دے کے دکھائے گا، پھر پوری دنیا تمہاری طرف آنکھیں اٹھا کے دیکھے گی کہ خالق نے اس کو کیا کچھ کیا ہے۔ اللہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہم سب کو